अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए एक शॉर्ट रिमाइंडर की सीरीज़ सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लास्ट ईयर मैंने शुरू की थी। उसको मुकम्मल करने का कमिटमेंट तो नहीं किया था, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दी थी, इस इरादे के साथ कि जब जब मौका मिलेगा तो कोई ना कोई एपिसोड मैं उसकी रिकॉर्ड ज़रूर कर लूँगी। इंशाअल्लाह आज हम एपिसोड नंबर 22 करने जा रहे हैं। मकसद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में बढ़ाना, ताकि मुसलमान होते हुए उनके नक्श कदम पर हम चल सकें। इंशाल्लाह आज हम सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां एपिसोड 21 मैंने मुकम्मल की थी। हज़रत खतीजा रदी अल्लाहु अन्हा और हज़रत सऊदा रदी अल्लाहु अन्हा पर ज़ौजाए मोहम्मद में मैंने एपिसोड 21 में बात की थी। एपिसोड 22 में इंशाल्लाह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाहु अन्हा के ऊपर बात करेंगे। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी को शॉर्ट रिमाइंडर में कवर करना हार्डली इम्पॉसिबल है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3 हिस्सों में इंशाल्लाह इस टॉपिक को कवर कर लूँ। ये डिटेल्ड सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, शॉर्ट है, तो ज़ाहिर है फिर हम रिमाइंडर्स को भी शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 इंशाल्लाह हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा के बारे में। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा का नाम आयशा और आपका जो लक़ब है वो हुमैरा भी आता है और सिद्दीक़ा भी आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाहु अन्ह की आप बेटी थीं। आपकी वालदा का नाम तो ज़ैनब था, लेकिन रुम्मान कुनियत के साथ आपकी वालदा मशहूर रही हैं। सीरत की किताबों में हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की वालदा रोमान आता है। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा वो शख्सियत हैं जिसके बारे में कभी कभी मुसलमान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़ौजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के हवाले से और नॉन मुस्लिम्स को भी बड़ा मौका मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह कोई ना कोई एलिगेशन लगाने का। तो हम मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे पास क्रिस्प नॉलेज हो अपनी वालदा हज़रत आयशा के लिए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के लिए, और कॉन्फिडेंस भी हो, और किसी किस्म का आपको और मुझे शर्मिंदगी का कोई एस्पेक्ट ना हो जिसमें हम कल को दुनिया के सामने इस हकीकत को ना रख सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिटहुड मिले हुए चौथा साल था, यानी आपकी उम्र मुबारक 44-45 ईयर्स की थी। शव्वाल का महीना था और बेअसत का चौथा साल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराउंड 44-45 ईयर्स के थे। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की पैदाइश हुई। ज़ाहिर नबूवत का चौथा साल था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाहु अन्ह का घर उन घरों में से एक घर था जहाँ बिगनिंग में ही इस्लाम की शुआएं नमूदार हो गई थीं। तो अगर आप उस हवाले से हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की पैदाइश और उनके इमीडिएट शुरू की ज़िंदगी के साल देखें तो बचपन से उन्होंने अपने कानों में कभी भी कुफ्र और शिर्क की आवाज़ नहीं सुनी, मुसलमान घराने में आँख खोली, और जब से पैदा हुई उनके वालिदैन मुसलमान ही थे। अगर हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा के इस बेसिक इंट्रो के बाद मैं डायरेक्ट हज़रत आयशा के निकाह पर चली जाऊं तो तमाम आपकी ज़ौजा जितनी भी थीं अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनमें सिर्फ हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा को ये शर्फ हासिल था कि आप वर्जन थीं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाहिद आपसे जो निकाह किया हज़रत आयशा से, तो हज़रत आयशा कंवारी थीं, वर्जन थीं।
حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو حضرت خولہ کی آپس میں یہ بات چیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا اور حضرت ابو بکر نے حضرت خولہ کے ذریعے ہی حضرت عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح کیا ہے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 برس تھی. دیر از نو پوائنٹ آف کنٹروورسی. اس کلچر، اس وقت کے تقاضوں، اس وقت کی سویلائزیشن، عرب کا ماحول، عرب کا اٹھنا بیٹھنا، عرب کی روایات، ان سب کو ذہن میں رکھیں. یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے آج کی ماڈرن ورلڈ کا اس 1450 سال پرانی روایات سے. پلس یہ کوئی اسلام کی پیدا کی ہوئی روایت نہیں تھی. دیٹ واز پیورلی عرب کلچر جو وہاں موجود تھا. اس عمر کے اندر نکاح ہو جانے عام تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 6 سال کی تھیں. یہ 10 پروفٹہڈ 10 نبوی کا واقعہ ہے جس میں 500 درہم مہر مقرر کر کے آپ کا نکاح سادگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرا دیا گیا. بہت سادگی کے ساتھ یہ نکاح کیا گیا. اتنی سادگی کہ حضرت عائشہ اپنی دوستوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ کھیل رہی تھیں. ان کی جو سارٹ آف ایک ہاؤس میڈ ہوتی ہیں وہ آئیں اور ان کو اپنے ساتھ لے گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے. وہ تو جب میری والدہ نے مجھے روکنا ٹوکنا شروع کیا تب میں سمجھ گئی کہ اچھا میرا نکاح ہو گیا ہے. اور پھر میری والدہ نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا. دیٹ واز پیورلی دا کلچر جو اس وقت موجود تھا. اسلام کا مزاج آپ کو نظر آتا ہے، تب بھی تھا، آج بھی ہے. اسلام ہر اس کلچر کو پروٹیکٹ کرتا ہے جس کے اندر کا بریکٹ انسانوں کے فائدوں کے لیے ہوتا ہے، جس میں انسانوں کے حقوق وائلیٹ نہیں ہوتے. اس دور میں یہ نارم تھا اس عمر کے اندر نکاح ہو جانا اور بہت چھوٹی عمروں کے اندر نکاح کر کے رخصتی کر دینا. آج کے کلچرز میں، آج کے دور میں یہ پاسبل نہیں رہا ڈیو ٹو سو مینی ادر ریزنس. تو کوئی اس میں بحث کرنے کی اور کوئی اس میں کمپیریزن کرنے کی ضرورت بنتی نہیں ہے. 10 نبوی تھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. 10 نبوی کے بعد 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید مکہ میں رہے کیونکہ 13 سال مکی دور رہا تھا. 13th نبوی آیا یعنی کہ 13th پروفٹہڈ ایئر آیا. یہ وہ سال تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی، لیکن آپ کے جو حضرت ابو بکر کے گھر والے تھے وہ بھی مکہ میں موجود تھے. وہ اس وقت تک مکہ میں رہے جب تک کہ حالات مکہ سے مدینہ جا کے حضرت ابو بکر صدیق کے سیٹل نہیں ہو گئے. جب مدینہ میں سیٹل ہو گئے، اطمینان ہو گیا، تو حضرت ابو بکر نے اپنے ایک صحابی کے ذریعے رومان حضرت اسما اور حضرت عائشہ کو پیغام بھجوا کر مدینہ بلوا لیا. مدینہ کی آب و ہوا حضرت عائشہ کو سوٹیبل نہیں لگی تھی، یعنی وہ سوٹ نہیں کی تھی ان کو بہت زیادہ. تو حضرت عائشہ بیمار ہو گئی تھیں اور اتنا سخت بیمار ہوئیں مدینہ آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ان کو بہت، جس کو آپ کہتے ہیں ایک ہائی سائڈ فیور، وہ رہنے لگ گیا تھا. اور اتنی شدت سے ان کو یہ فیور رہا تھا کہ ان کے بال سر کے کافی جھڑنے لگ گئے تھے. پھر کچھ وقت لگا. مکہ سے بہت سے وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کو یہ ماحول سوٹیبل نہیں لگا تھا. بہت آپ کہتے ہیں کہ انسان ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ٹائم لیتا ہے، تو مکہ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جیسے ہی تھوڑی سی صحت گین کرنی شروع کی، طبیعت اچھی ہوئی، تو ان کی والدہ رومان کو خیال آیا کہ اب ان کی جو رخصتی ہے وہ کر دینی چاہیے. 3 سال گزر گئے تھے. مدینہ میں پہلا سال تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال تھی اور ایسے ہی جیسے نکاح ہوا تھا ایسے ہی رخصتی ہوئی. سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں
کہ ان کی والدہ نے ان کو آواز دی اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی والدہ نے ان کو کیوں آواز دی ہے. وہ اپنی والدہ کے پاس آئیں، والدہ نے ان کو منہ دھلایا، تیار کیا، بال وال درست کیے. انصار کی عورتیں گھر میں موجود تھیں. گھر میں جتنی عورتیں موجود تھیں سب نے حضرت عائشہ کو مبارکباد دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میں تشریف لائے اور پھر رسم رخصتی ادا کر دیا گیا. یہ پورا سیناریو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر جب نکاح ہوا تو 6 برس تھی، جب رخصتی ہوئی 3 سال کے بعد تو 9 برس تھی. دیٹ واز پیورلی عرب کلچر. اسلام نے اس کلچر کو نہیں چھوا بیکاز اس وقت کے حساب سے یہ ریکوائرمنٹ ٹھیک تھی. آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونا اپنے پیچھے کئی حکمتیں رکھتا تھا. ایک یہ کہ عرب میں کلچر میں عام تھا کہ جو منہ بھولا بھائی ہوتا تھا وہ منہ بولا بھائی سگے بھائی کی طرح کنسیڈر کیا جاتا تھا اور اس کی اولاد سگے بھتیجے بھتیجوں کی طرح ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو منہ بولا بھائی کہا ہوا تھا اور عرب منہ بولے بھائی کے بچوں سے شادی نہیں کیا کرتے تھے. اسی لیے جب حضرت خولہ نے حضرت ابو بکر سے رسول اللہ کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو حضرت ابو بکر کو تھوڑا سا آکورڈ لگا تھا کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صرف میرے ریلیجس بردر ہیں. یعنی ایک منہ بولے بھائی کی پوزیشن کیا ہے اس نکاح کے ذریعے اس کی کریکشن کر دی گئی. سو جو اس کلچر میں کریکشن ریکوائرڈ تھی وہ کریکشن کر دی گئی. باقی اس کلچر کی جو چیز اسلام نے بریکٹ دے کر چھوڑ دی ان لوگوں کے اوپر اس میں ایک نکاح شامل تھا. اسی طرح عرب کے کلچر میں عام تھا شوال میں شادی نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک بہت پہلے دور میں عرب میں ایسا ہوا تھا کہ شوال کے مہینے میں ہی پلیگ پھیلا تھا تو بہت سے لوگ مر گئے تھے. حضرت عائشہ کی برتھ بھی شوال میں ہوئی ہے اور آپ کی رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نکاح کے ذریعے بھی عرب کے اندر جو مہینے کی نحوست والا کانسیپٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا. پھر آگے بڑھتے ہیں نکاح سے. تو صحیح بخاری ہی کی حدیث کے مطابق جب حضرت عائشہ غزوہ احد میں شریک تھیں یعنی کہ ظاہر رسول اللہ کی زوجہ تھیں تو پورا اپنا پارٹیسپیشن انہوں نے اس غزوے میں اس طرح کیا تھا کہ یہ زخمیوں کو وہ جو پانی بھرنے کا ویسل ہوتا ہے مشکیزہ اس میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور پلایا کرتی تھیں. اسی طرح غزوہ مستلق جب ہوا ہے تو حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور غزوہ مستلق کے بعد ہی واقعہ افک ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ بالکل بیسک انٹرو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ پارٹ 2 میں زوجہ محمد عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کچھ اور کوالٹیز کو ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں گے اور پھر ہم اپنا پارٹ 2 انشاءاللہ کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام سے محبت کرنا بھی سکھا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین اسلام سے کانسٹنٹلی سیکھنے والوں میں شامل فرما لے. اسلام کا مزاج سمجھیے. آپ کو اسلام کے کانسیپٹس کے تھرو اپنی زندگی میں بہت سی گائیڈ لائنز مل جائیں گی. اسلام کسی بھی کلچر کو نگیٹ نہیں کرتا اگر وہ کلچر اسلامی روایات سے ٹکراتا نہیں ہے. حضرت عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمری میں نکاح از ون آف دا دلیل کہ اسلام ڈسٹروائے نہیں کرتا ہے چیزوں کو بلکہ جو سٹیبل چیزیں ہوتی ہیں ان کو سسٹینیبل پوزیشن پر رکھتا ہے، جو پرابلمٹک چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کنفیوژن سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی، اس سے سیکھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس دنیا کی زندگی میں آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.